बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती नुमाइश दुबई एक्सपो 2020 में गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी मिलना यकीनन पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी और एक खुश आइन बात है। आज हम बात करेंगे दुबई एक्सपो के हवाले से, पूरा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ ही जीबी कौंसिल के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र डालने की कोशिश करेंगे। कुछ इश्यूज़ वहाँ भी जनरेट हो रहे हैं, क्या मसले मसाइल हैं, क्यों इन मसले मसाइल को पैदा करने का कोई सबब बन रहे हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और नाज़रीन, दुबई एक्सपो के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं। वी हैव सीन के पब्लिक के दो रिव्यूज़ हैं इसके ऊपर। एक तो हम कह सकते हैं कि एक क्रिटिसिज्म ऑब्जेक्शन की सूरत में हमें नज़र आ रही है पब्लिक की जानिब से, एंड सेकंड वन इज़ बेस्ड ऑन एप्रिसिएशन और इनकरेजमेंट के ज़रिए से सामने आ रही है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, अगर इन दोनों को थोड़ा सा डिफ़ाइन करती चलूँ प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, कि जो एप्रिसिएशन पार्ट है, आवाम का ये कहना है पब्लिक रिव्यूज़ के मुताबिक, जो यंगस्टर्स हैं उनका ये मानना है कि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पर गिलगित बल्तिस्तान को इस तरह से पूरे एक मंथ के लिए स्पेस मिलना यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाहे रिप्रेजेंट कोई भी करे, एक पूरा ग्रुप गया है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान का नाम रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान को स्टिल पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया, पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड एरिया, स्टिल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं। उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान को पूरे एक मंथ के लिए जो है वो मुख्तस किया गया, एक अच्छी जो है वो कवरेज दी जा रही है। तो ये जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए। एक रिव्यू ये है। सेकंड रिव्यू जो पब्लिक का है कि इसमें भी जो हकदार है उनकी हक तलफी की गई है, जो जिम्मेदारान थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिनको जाना चाहिए था, उनको नज़रअंदाज किया गया। इसके अलावा अपने कुछ जो है वो हम ख्याल लोगों को लेकर चले गए और इसमें भी जो है करप्शन की भरमार नज़र आ रही है। क्या स्नैरियो है, क्या मसले मसाइल हैं, क्या जो है वो फैक्ट एंड फिगर से आज आप लोगों के सामने रखेंगे। फॉर दिस वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन अवर प्रोग्राम और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन अवर प्रोग्राम विद आवर स्पेशल गेस्ट। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान साबिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। साबिर साहब, पहले तो हम बात करेंगे दुबई एक्सपो जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान को स्पेस दी गई है। पहले तो अगर हम बात करें दुबई एक्सपो की सिग्निफिकेंस के हवाले से, क्या कहेंगे उस हवाले से, आवाम को कैसे अवेयर करेंगे, साथ ही क्या डिमांड्स रखी गई, क्या प्रोसीजर था, क्या कहेंगे? देखें, ये सबसे अच्छी नवीद गिलगित बल्तिस्तान के आर्टिसंस और सिंगर्स, फोक कल्चर के जो ट्रुप्स और इससे मुंसलिक जो डेलीगेशन जो गया है, इनको फर्स्ट टाइम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने जीबी के हेरिटेज कल्चर को बैनुल अक़वाम में रोशनास कराने का। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जिस विज़न और मिशन के तहत गिलगित बल्तिस्तान को सयाहत के हवाले से बैनुल अक़वाम में रोशनास कराने के हवाले से जो स्टेप्स उठा रहे हैं, तो ये एक माइलस्टोन है। ये भी की हिस्ट्री में ऐसे बड़ा इनिशिएटिव, ऐसे मेगा तौर पे इसको प्रेजेंट करना, आपको मालूम है कि इससे पहले हमें ऐसा एक्सेस या कॉरिडोर नहीं मिला जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के इस फोक कल्चर और रिच हेरिटेज और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बैनुल अक़वामी तौर पे देखा जाए तो इससे पहले तो लोग दीगर हुकूमतें जो इससे पहले हमारी जो आपने ख़ुद देखी होंगी अपोजिशन के एतबार में, जब साबिका हुकूमतों के दौर में अपने लोग सैर सपाटे के लिए गए, आपकी कौन सा कल्चर ट्रूप को बाहर लेके गए जिन्होंने रिप्रेजेंट किया। ये तो अपने
اپوزیشن کے ادوار میں تو دیکھیں پیپل پارٹی کی اور نون کے دور میں ان کے اپنے پارلیمنٹ کے سارے لوگ اسمبلی کے باہر سیر سپاٹے کے لیے جاتے تھے. تو ان کی تو حسرت ہوتی تھی کہ کلچر سے منسلک جو آرگنائزیشنز تھی کہ یہ ابراڈ چلے جائیں. اس کے اوپر صابر صاحب ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے کہ سیر سپاٹے کے لیے کون کون گئے ہیں اور کون کون اسٹل ابھی بھی پہنچے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہم بات کر رہے تھے دبئی ایکسپو پروگرام کی سگنیفیکینس کیا ہے, کیا امپورٹنس رکھتا ہے اس وقت پورے گلگت بلتستان کے لیے؟ دیکھیں اس کی سب سے بڑی سگنیفیکینس یہ ہے کہ آپ کے اس یعنی انشینٹ کلچر کو جو کہ پوری دنیا میں ایک انڈیجنس وے پہ اس وقت بھی پروٹیکٹ ہے اور اس کو ریپرزینٹ کرنے ہمارے جو سنگرز گئے ہیں اور آرگنائزیشنز گئی ہیں جس کو سی ایم صاحب نے ان کو ایکسیس دیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوش آئین بات ہے جس میں آپ کا حریف ہوگا, تلوار ڈانس ہوگا, دیگر جو فوک ڈانسز ہیں وہ ہوں گے, اچھا آپ کے سنگر گائیں گے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے کلچر کے نام پہ صرف ڈانس ہے, نہیں, اس کے علاوہ ٹریڈیشنل جو چیزیں آپ کی ہینڈ میڈ امبرائڈری ہے, ہینڈ کرافٹ کی چیزیں, جی لازمی بات ہے, ان کے باقاعدہ اسٹال وہاں لگے ہوں گے, اور پھر اس کو آپ کے لوکل جو مینوفیکچر ہے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں فرسٹ ٹائم ایکسیس ملا, ایک ونڈو ملی جہاں سے وہ اپنی چیزیں وہاں انٹرنیشنل اس کو دے گا, جناب بائر وہاں سے لے گا. اس سے پہلے تو جو چیزیں ہوتی تھی وہاں آپ کے لوکل سرکل کے اندر محدود تھیں, ابھی جو ہے وہ ان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ دبئی ایکسپو پروگرام جو ہے وہ پروجیکٹ لایا کہاں سے گیا ہے, کس کے تھرو آیا ہے, اگر کریڈٹ دینا ہو کسی اسپیسیفک پرسن کو؟ اسپیسیفک پرسن میں تو سی ایم کو کریڈٹ دیتا ہوں, سی ایم کو, کیونکہ چیف منسٹرز کی ویژن کے تحت آپ کے ٹورزم پروموٹ ہو رہا ہے, آپ کے آرٹیسن اور آرٹسٹ باہر جا رہے ہیں. اس سے میں نے پہلے بھی کہا, اس سے پہلے وہاں کے اپوزیشن ادوار میں لوگ اپنے ہی اسمبلی ممبران سیر سپاٹے کے لیے فیملی کے ساتھ جاتے تھے. فرسٹ ٹائم یہ ہے کہ آپ کے ٹروپس جا رہے ہیں جس میں آپ کے تمام کلچرل آرٹس کونسل اکراس 3 ریجن, دیامر ہو, گیزر ہو, اچھا بلتستان ریجن ہو, تینوں کی نمائندگی اس میں شامل ہے, تو وہاں جا رہے ہیں. تو تینوں کی نمائندگی سے بات, پہلا تو یہ مجھے بتائے گا کہ یہ گروپ کیٹیگری کس حساب سے بنائے گئے ہیں, کیا تعداد کیا ہے, کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ آپ کے دیکھو رجسٹرڈ جو وہاں کلچر کی جو آرگنائزیشنز تھیں ان میں لازمی بات ہے جو پرومیننٹ آرگنائزیشنز تھی جن کا سکل دیکھا گیا, جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہوگا, تو اس کو دیکھ کے پھر یہ گریڈنگ کر کے بھیجا نا. ایسے تو نہیں کہ آپ جو بھی آئے ایئرپورٹ آئے تو اس کو تو نہیں بھیجا نا, کوئی کیٹیگرائز کر کے. میں وہی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ باقاعدہ اس میں دیکھو کیٹیگری کس سینس میں بنائی گئی ہے, کوئی پارٹس ڈیفائن کیے ہوں گے؟ باقاعدہ یقیناً اس میں دیکھو, اس میں باقاعدہ ان کی ورک ایکسلنس کو دیکھا, ان کی پاسٹ ایفیشنسی کو دیکھا, ان کے جناب علی جو پریویس جو شوز ہوں گے ان کو دیکھا, اس کے بعد ان کی پھر ریٹنگ اور گریڈنگ کر کے پھر ان کو شارٹ لسٹ کیا ہے, صحیح نا. تو اس میں چیخ چلانا میرے خیال سے جو لوگ رہ گئے ان کو بھی اپرچونٹی ملے گی. خیر کرٹیسزم کے اس میں زیادہ لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو فرسٹ ٹائم ایک راہداری ملی ہے کہ انٹرنیشنل اس میں جا کے چلو اس دفعہ کے دور میں اگر 3-4 آرگنائزیشنز کو موقع ملا تو نیکسٹ اسٹیپ میں ان کو ملے گا جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. سر چیف سرانا از انادر میٹر میں جاننا ہی چاہتی ہوں کہ یہ کیٹیگری کس حساب سے تشکیل دی گئی, کوئی کیبنٹ بیٹھی ہوگی, کوئی جوری بیٹھی ہوگی؟ لازم بات ہے وہ دیکھو ہمارے ٹورزم منسٹر ہیں, ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, اور پھر لازمی بات ہے کیبنٹ کے اہم لوگ اس پہ فیصلے پہ ہوں گے. تو ایسے تو نہیں کہ باہر سے کسی کو ایڈجسٹ کیا, یہ نہیں ہے, یہ خبریں ساری غلط ہیں, کیونکہ باقاعدہ سی ایم نے اس کو چیک کیا ہوگا اور اس ڈیلیگیشن اس کے بعد آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کیا ہوگا, دیکھا گیا ہے, کس سینس میں ہے, آپ کی نالج میں ہیں یہ باتیں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں آگے موو آن کرتی ہوں. نہیں میری نالج میں ہے تو میں باقاعدہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں نا. اس میں جو چیزیں کیبنٹ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ ایکچوئل میں کسی کی تعداد تو نہیں بتا سکتا ہے. کیبنٹ میں دیکھو سب سے زیادہ رسپانسبل ٹورزم منسٹر ہوتا ہے. اس ٹورزم ایونٹ ہے, ٹریڈ ایونٹ, وہ شامل تھے, کیبنٹ میں شامل تھے, لیکن ٹور میں نہیں تھے, کیا وجہ؟ ٹریڈ اینڈ ٹورزم کا جو ایونٹ ہے اس میں کرنل عبید صاحب ہوں گے,
اور اس میں جناب کیونکہ وہ انڈسٹری وہ اس میں آتی ہے صحیح نا ہمارے سینئر منسٹر کی اس میں. اور دوسرا ٹورزم کو جو دیکھتا ہے کیونکہ یہ اسپیسیفک فوکس آن ٹریڈ اینڈ ٹورزم ہے. ابھی ہمارے جو فدر سیم صاحب جائیں گے خود اس کو اس کی لاسٹ اس کی کلوزنگ ایونٹ جو ہوگا اس میں بڑے ایم او یوز ہوں گے اور اس میں ہائی پارٹیسپیشن ان کی بھی ہوگی. تو کیا وجہ ہے کہ ٹورزم منسٹر کیبنٹ میں موجود تھے لیکن وہ ٹور میں موجود نہیں تھے, اس کی کیا ریزن ہے؟ نہیں دیکھو نا وہ کسی اور فیز میں ابھی جائیں گے نا, وہ جانا تو ہے اس نے ابھی سیکنڈ فیز میں جائیں گے کیونکہ اس کے علاوہ اس نے دیکھنے تھے دیگر امور دیکھنے ہوتے ہیں, ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس وجہ سے جا کے ادھر تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ شروع یہ دن چلا جائے. 1 month لانگ ایونٹ ہے صحیح نا. اس میں اس منتھ لانگ ایونٹ میں ایسے آئٹم ہوں گے, اس کے فیزز ہوں گے صحیح نا, اور پھر ٹریڈ شو ہوگا, کلچرل پریزنٹیشن ہوگی, بہت ساری چیزیں. چلیں ناظرین, صابر صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو کور اپ کیا جائے. یہاں پر وزیر زراعت کا چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان کا جانا ضروری تھا, زراعت کا بھی تھا بڑے, کیونکہ گلگت بلتستان میں دیکھیں ایگری. اچھا آپ مجھے ایک بات بتا دیں, ایک بات بتائیں, گلگت بلتستان کے عوام بلکہ اسپیشلی فنکاروں نے یہی کہا کہ جو وزراء ابھی گئے ہیں ان کو جو ہے وزراء کی جگہ فنکار کا نام دیا, کیوں نام دیا؟ یہ ضروری ہے. دیکھو بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بس میں سارے کے سارے ڈرائیور کنڈکٹر سفر نہیں کرتے ہیں. ایک کنڈکٹر 2 ڈرائیور ٹھیک ہے فیسیلیٹیشن کے لیے. ابھی سارے کے سارے جناب علی ہم کنڈکٹر اور ڈرائیور اس میں ڈال دیں. ابھی وزیر زراعت کو آپ ڈرائیور کا نام دیتے ہیں, کنڈکٹر کا نام دے رہے ہیں. یہاں پر کچھ ماہرین ہوں گے جس میں آپ کے دیکھو نا فیصلہ ساز لوگ بھی ہوں گے, جہاں جا کے آپ نے ایم او یوز کرنے ہیں. گلگت بلتستان میں اچھا ہائیڈرو پاور جنریشن ہوگا, اچھا پھر ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہوگا, ٹورزم پروموشن ہوگا. لوگوں کو انویسٹر لانا ہے نا آپ نے, یہ صرف ڈانس کر کے تو نہیں آنا ہے وہاں سے. تو میرے خیال سے یہ جو لوگ خدشہ ہے جو کلچر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں یہ میرے خیال سے تھوڑا صبر سے کام لیں. ان کو کسی اور فیز میں بھی ایکوموڈیٹ کیا جائے گا جو لوگ سکپ ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں جو لوگ گئے, باقی باقاعدہ معیاری جانچ پڑتال کے بعد سی ایم صاحب نے ان کو گو اہیڈ کہا, پھر یہ لوگ گئے ہیں. ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر کے آپ ایئرپورٹ جائیں تو بیگ اٹھا کے چلے جائیں, ایسا تو میکینزم ہے نا. وزیر زراعت اس وقت ڈرائیور ہیں, کنڈکٹر ہیں, آپ کیا کس جگہ مختص کرتے ہیں ان کو؟ وہ ایک کیپیبل منسٹر ہیں, انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, وہ گئے ہیں. تو یہ ہماری آپ کی پارٹی نے بھی یہی کہا ہے کہ اچھی جو ہے ریپریزنٹیشن کے لیے وزیر زراعت بہت سوٹیبل بندے تھے, اس لیے ان کو بھیجا گیا. وزیر بلدیات کو وہ کیا راستہ دکھانے کے لیے گائیڈنس کے لیے ان کو, وزیر بلدیات بھی اچھے آدمی ہیں کیونکہ وہ ٹورزم کے حوالے سے اس کو ایک ایکسپیرینس ہے. دیکھو وزیر بلدیات صاحب کا ایک ابراڈ ایکسپوجر ہے. اچھا ہمارے راجہ ناصر صاحب ٹورزم منسٹر کا ابراڈ جو رہے ہیں ٹورزم سے ریلیٹڈ چیزوں پہ عبور رکھتے ہیں, ان کو ایک ایکسپیرینس ہے. ہمارے سارے جو لوگ گئے ہیں کیبنٹ کے ماشاءاللہ موجز ممبران منسٹر صاحبان, تو ان کی جو اگر کسی سلیکٹڈ پرسن کو بھیجنا تھا, صابر صاحب اگر سلیکٹڈ پرسن کو بھیجنا ہی تھا فار ریپریزنٹیشن, تو پھر جاوید منور صاحب کم کیپیبل ہیں, کرنل عبید صاحب کم کیپیبل ہیں, آپ لوگوں کے سب کیپیبل ہیں ہمارے بھائی. دیکھیں جن کا سبجیکٹ ہے, جنہوں نے پیش کرنا ہے, جس کا پورٹ فولیو ہے, سبجیکٹ ان کا تھا. کن کا تھا؟ وزیر زراعت کا یا وزیر سیاحت کا تھا, اس کا باقاعدہ نہیں, وزیر زراعت کا یا وزیر سیاحت کا. پریورٹی کس کو دیں گے؟ پریورٹی کس کو دیں گے؟ دیکھو نا ٹورزم صابر صاحب پریورٹی کن کو دیں گے پہلے آپ مجھے بتا سبجیکٹ وہاں رکھے ہیں, تینوں ہیں مانتے ہیں, لیکن پریورٹی کس کو دیں گے؟ وزیر زراعت کو, وزیر سیاحت کو, یہ سلیکشن میں سے بتا دیں. دیکھو جو ایونٹ جس کا پہلے تھا اس فیز میں زراعت والے گئے, ٹھیک, جن کا ابھی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جی بی میں بڑا پوٹینشیل آپ کو معلوم ہے نا, تو اس حوالے سے یہ جا رہے ہیں. تو اپنا یہاں سے آپ نہیں سمجھتے, آپ لوگوں کی اپنی کیٹیگرائز جو آپ لوگوں نے کی کیٹیگری غلط ہے. پہلے آپ ایگریکلچر کو رکھ رہے ہیں, دین آپ ٹورزم کو رکھ رہے ہیں. حالانکہ پی ایم خود کہتے ہیں کہ ٹورزم جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی پر ہے میری, اور آپ لوگ اس کو سیکنڈ اس پہ رکھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا, آپ کو اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے. میں آپ کے اعداد و شمار کو وہ کرتا ہوں, اپڈیٹ کرتا ہوں آپ کو, کیونکہ ہمارے جو 3 فیسز ہیں, ٹریڈ ہے, ایگری ڈیولپمنٹ ہے, ٹورزم پروموشن ہے, تو جو کیٹیگری وائز انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے. ابھی کرنل عبید صاحب جائیں گے ٹریڈ کو فوکس کریں گے, یہ گئے فرسٹ سیگمنٹ میں ایگری کو فوکس کر رہے ہیں, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ. ابھی ہمارا جو ٹاپ جو سیگمنٹ ہے جس میں ٹورزم ڈیولپمنٹ ہے, ٹورزم انویسٹمنٹ ہے,
اینڈ بورڈ جو لوگ ہوں گے انویسٹمنٹ کے وہ اس میں لاسٹ فیز میں MOU کے حوالے سے. تو ٹورزم جو ہمارا سب سے ہائی لائٹ جو اس کو تو آپ لاسٹ میں نے لاسٹ نہیں رکھا ہے. یہ فیسز ہے نا بھائی, ایگری ڈیولپمنٹ, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ. ان تینوں کا فوکس کر رہے ہیں اس وقت فوکس کر رہے ہیں. اور من تھلانگ اس لیے ہے کیونکہ 10 دن کا پورا ایک ٹائم ان کو ملا ہے. تو اس میں ہر شعبے کو کیونکہ اور اس سے منسلک جو باہر کے جو انویسٹر ہیں, جو آپ کو پتا ہے یہ تو انٹرنیشنل گلوبل ایک ایونٹ ہے, اور اس میں ہر چیز کو کور کرنا ہے, ہر چیز کو آپ نے کور کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ سنگر جائیں تو وہ چیخیں کہ ہمیں پورا مہینے ملے. یار ایسے خدا کا خوف کھاؤ کہ وہاں ہم نے ایسی چیزیں کرنی ہے جس سے لانگ لاسٹنگ ہو, لانگ ٹرم GB کو فائدہ پہنچے, وہاں انویسٹمنٹ آئے. ٹھیک ہے, یہ صرف آپ نے تروئی بجا کے تو وہ تو نہیں کرنا ہے. تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اپنے خیال سے سوچتے ہیں کہ ہم نے بس صرف تروئی بجانا ہے تو یہ چیزیں باقی نہ ہوں. ایسا نہیں ہے, صرف فلوٹ والی بات نہیں ہے, بانسری والی بات نہیں ہے. آپ نے کام وہ کرنا ہے جس سے آپ کی خطے کو فائدہ ثمرات ہو اس کے. ٹھیک ہے, کرٹیسزم تو ویلکم, ہم کرٹیسزم کو ویلکم کرتے ہیں. کرٹیسزم تو obviously جب کام دکھتا ہے تو اس کے اوپر ہوتی ہے, اس پہ ہم یہ آپ کی پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرٹیسزم کا پازیٹیو وے میں لیں یا نیگیٹو وے میں لیں. دیکھو ہم اس کو پازیٹیو وے پہ لیتے ہیں, ہماری اصلاح ہوتی ہے. بالکل, ہم اس سے رائے فرار اختیار نہیں کرتے ہیں, ہم فیس کرتے ہیں. اب جو بھی آپ کا جو خدشہ ہوگا, جو پبلک فیڈ بیک ہوگا, ہم اس کے جواب دیں گے. چلیں ابھی اس ٹاپک کو ہم وائنڈ اپ کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں جانا یہ پھر بھی عوام کو ذرا آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں جو مسکنسیپشنس ہیں کہ جو کیٹیگری بنائی گئی آرٹسٹ لے کے جانے کے, جو گروپ ممبرس لے کے گئے, ان کی کیٹیگری کو کس طریقے سے آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے؟ کیٹیگری یہ ہے کہ جو ٹاپ رجسٹرڈ آرگنائزیشنز تھیں جن کا باقاعدہ آرگنائزیشن ریلیٹڈ ٹو کلچر ٹورزم, ان کو جو باقاعدہ ان کی گریڈنگ کر کے ان کو باقاعدہ شارٹ لسٹ کیا گیا. دیکھو نا, اور یہ بھی کسی کو کم گریڈ دے کے کسی کو نظر انداز کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فرسٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن, فرسٹ کیٹیگری میں آرگنائزیشنز آ گئی, اور ان سے منسلک جو لوگ تھے, آرگنائزیشن سے منسلک جو آرٹیسن تھے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں میرے خیال سے کسی کا کہنا کہ ہم رہ گئے ہیں تو ہمارے ساتھ جاتی ہوئی, یار اس سے پہلے لوگ سیر سپاٹے کے لیے گئے. آپ کو مہینے بھر کا ایک ایونٹ ملا ہے CM صاحب کی اپنی ایفرٹس سے, کوششوں سے. آپ ان کو CM صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے. دیکھو نا, گلگت بلتستان کا امیج انٹرنیشنل سطح پہ فرسٹ ٹائم اجاگر ہو رہا ہے. آپ کے پرائم منسٹر گلگت بلتستان کے حوالے سے, وہاں کی سینو اسکینگ کے حوالے سے ہو, اچھا سنو ہاکی ٹورنامنٹ ہو, خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ کو پروجیکشن دیتا ہے. آپ کی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ونٹر پروموزم, بالکل وہ خود بھی انٹرسٹ میں شو کر رہے ہیں. ابھی جتنے دن گزر چکے ہیں اس میں جسٹ دیکھا گیا ہے کلچر کے نام پہ ڈانس اینڈ سنگنگ. ٹھیک ہے, سیکنڈ 2 فیزز میں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا؟ ٹریڈ اینڈ وہ ہوگا, کیا کہتے ہیں, ٹریڈ MOUs ہوں گے لاسٹ والے میں. اور اس میں جو ہے ایگری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ایگریکلچر, اس حوالے سے ہمارے کاظم میسم صاحب اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, اس کے لیے بجٹ کتنا رکھا گیا تھا؟ مجھے ایکچوئل اس کا کوئی فگر کا اسٹیٹکس کا نہیں معلوم. لازم بات ہے ایکسپینڈیچر تو ہوگا, ایونٹ بڑا ہے, منتھ لانگ ایونٹ ہے, اور جس پہ اگر آپ کے کروڑ خرچ ہو گیا, اگر آپ کے گلگت بلتستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری آتی ہے تو یہ کوئی نقصان گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. صحیح نا, ہم نے انویسٹ کرنا ہے اچھا چیز کو ریپرزینٹ. دیکھو, آپ کسی آئٹم کو GB کی شوکیس اچھا کریں گے تو بائر آپ کو اٹریکٹ ہوگا. آپ اپنی چیزوں کو یعنی کیسنگ صحیح نہیں کریں گے. دیکھو آج دنیا برانڈ کی طرف کیوں دیکھتی ہے؟ آپ کی دیکھو میڈیا نے وہ جادو جگایا ہے, کسی چیز کو شوکیس کر کے اچھی طرح کوئی چیز ریپرزینٹ کرتے ہیں تو پھر بائر اٹریکٹ ہوتا ہے. تو ابھی گلگت اگر KPK وہاں 10 کروڑ خرچ کر رہا ہے منتھ لانگ ایونٹ میں, سندھ بلوچستان 1 ارب خرچ کر رہا ہے اپنے چیزوں کو اچھا شوکیس کرنے کے لیے. اگر گلگت بلتستان کی حکومت اس کی اچھی شوکیسنگ کر کے اچھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے 5 کروڑ 10 کروڑ خرچ کرے, کوئی گھاٹے کا سودا میں نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک, صحیح نا, کوئی چیز آج ہماری کلچر اچھا ریپرزینٹ کرے. اچھا, کتنا آپ ہوپ فل ہیں کہ اس کا بینیفٹ, کتنا ہوپ فل ہے کہ بینیفٹ کس انداز میں ملے گا؟ اب تک جتنا ٹائم پیریڈ گزرا ہے کتنا ہے بینیفٹ؟ ہائیڈرو پاور کے حوالے سے لوگ اٹریکٹ ہوں گے, باہر کے انویسٹر.
آپ دیکھو وہاں جو پاور انرجی سے لے کے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوگ اٹریکٹ ہوں گے، ڈیری فارمنگ ہو، شپنگ ہو، ملک فارمز ہوں، اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے جو پوٹینشیل ہے ڈرائی فروٹس کی پیکیجنگ اینڈ اس کی پریزرویشن کے حوالے سے لوگ اٹریکٹ ہوں گے. آپ کا ونٹر ٹورزم پہ ایکسپیڈیشنس وہاں آتی ہیں، ہائکنگ، ٹریکنگ اینڈ ٹورزم پروموشن کے حوالے سے وہاں بڑے بڑے ہائی رائز بلڈنگس اور ہوٹل موٹل بنیں گے، کیونکہ گلگت بلتستان کا فیوچر ٹورزم سے وابستہ ہے. اس حوالے سے گلگت بلتستان کی ٹرانسفارمیشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چیف منسٹر گلگت بلتستان برسٹر خالد خورشید صاحب کی کوششوں سے بین الصوبائی رابطے کی ہیویج اور طویل سڑکیں فرسٹ ٹائم جی بی میں بن رہی ہیں. آپ کا جناب کے ایس سے شوٹر پاس وائر شوٹر وہ ڈیولپمنٹ اس میں آ جاتی ہے. جب آپ کے پاس اچھا انفراسٹرکچر ہوگا، اچھی سڑکیں ہوں گی، ٹورسٹ آئے گا. obviously but today's our topic is دبئی ایکسپو پروگرام، تو ہم اسی کے اوپر ذرا رہتے ہیں. اور باقی جو آپ لوگوں کے ماشاءاللہ سے ترقیاتی منصوبے، ترقیاتی کام ہیں، اس کے لیے we will arrange another program انشاءاللہ ضرور. تو بینیفٹس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، تو ہوپ فل ہیں کہ بڑے اچھے اس کے بینیفٹ دیکھنے کو ملیں گے، بیکاز یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ پورا گلگت بلتستان جو ہے نا اس میں. دیکھو مجھے اچھا لگا کیونکہ مہوش صاحبہ، دیکھو آپ جب اس چیز کو ڈرائیو کر رہی ہیں میڈیا کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیزوں کی تعریف بھی ہونی چاہیے. بالکل obviously جو کام ہو رہے ہیں، من تھلانگ ایک ایونٹ کو آرگنائز کرنا پردیس میں ہمارا ایک ڈریم ہوتا تھا. آج تک دبئی میں نے خود نہیں دیکھا ہے، میں خود چاہتا تھا جاؤں، لیکن جب وہ اچھے ہائی سکل پروفیشن کے لوگ جائیں جس سے قوم اور خطے کو فائدہ ہو، وہاں ہم اپنی آنا چھوڑیں تو بہتر نہیں ہے. صحیح نا؟ آپ فلاں منسٹر جا رہا ہے، کوآرڈینیٹر جا رہا ہے، تو صابر حسین کو بھی ڈالا جائے. دیکھو یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ انا اور ضد بازی اور میں والا ریٹ چھوڑیں تو ہم ترقی کی طرف جائیں گے. اگر ایک آرگنائزیشن گریڈنگ میں کسی دوسری آرگنائزیشن سے اچھی ہے تو وہ جی بی کے کلچر کو اچھا پروموٹ کرے گی، اچھا ریپرزینٹ کرے گی. اس کو جانے دو نا بھائی، آپ بیٹھو اپنی باری میں کا انتظار کرو. صحیح. اس وقت ناظرین ہمیں ایک فرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک قوم کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ دو اس وقت جو ہے وہ پبلک ریویوز دیکھنے کو مل رہے ہیں. ایک اپریسیشن کی صورت میں، سیکنڈ جو ہے وہ آبجیکشن کے اوپر آ رہے ہیں. اور ناظرین جو اچھا کام ہے وی شوڈ اپریشیٹ دیم، چاہے وہ وزیر زراعت گئے ہوں، وزیر بلدیات گئے ہوں. ابھی صابر صاحب نے کہا کہ وزیر سیاحت بھی جائیں گے، ابھی چیف منسٹر بھی جائیں گے. تو سب کا جو ہے اپنا چونکہ ٹائم پیریڈ آئے گا اسی کے اکارڈنگلی کام کر کے دکھانا ہے. اگر ایک فرد کی حیثیت سے دیکھیں گے تو مہوش ممتاز بیگ کو لے کے نہیں گئے، صابر حسین کو لے کے نہیں گئے، اور دیگر افراد کو لے کے نہیں گئے. قوم کی حیثیت سے دیکھیں گے تو بلتستان ریجن کو جو ہے وہ کور کیا گیا، اوور آل جو ہے وہ گلگت ریجن کو، دیامر ریجن کو کور کیا گیا. تو یہ بات آ جاتی ہے ہمارے سوچ کی، مینٹیلٹی لیول ہمارے کس حد تک ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور ناظرین ابھی جی بی کونسل کے حوالے سے چونکہ اس کو ٹچ دینا ضروری تھا، کچھ میں نے اسٹارٹ میں کہیں کہ کچھ ایشوز سامنے آ رہے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں، جی بی کونسل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. صابر صاحب جی بی کونسل کے حوالے سے بات کریں تو الیکشن 12 نومبر کو ہو بھی چکا، ختم ہو گیا. اور پہلا اگر ناظرین پہلے تو جی بی کونسل الیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں، ماشاءاللہ صابر صاحب آپ ہنس رہے ہیں، بہت سی باتیں اپنے مسکراہٹ کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. رات گئی بات گئی، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا الیکشن کے اوپر میں زور نہیں دوں گی آپ کو، بٹ اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ تو آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھو کونسل بننا تھا، بن گیا. اور اس میں ایک ٹرانسپیرنسی یہ تھی کہ ہم نے پیپل پارٹی نون کو بھی سیٹیں ملی. اگر ہم زور طاقت اور حکومت اپنا وہ دکھاتی تو میرے خیال سے 6 کی 6 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملتی. لیکن ہم ہر اسٹیڈنگ نہیں ہوئی. دکھائی کیوں نہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھو نا، یہ پاس پریکٹس دیکھو. ابھی آپ بولو کہ اکراس پاکستان ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے لوگ ہارے زیادہ سیٹوں میں. ہم نے فیئر اینڈ فری الیکشن اینڈ پروسیس کا جو کنسیپٹ دیا ہے، پی ٹی آئی جنوب میں بھی اسی پہ قائم ہے تو شمال میں بھی اسی پہ قائم ہے. تو میرے خیال سے اس میں جن کی جو اسٹرینتھ بنتی تھی وہ آئے. تو ساتھ ساتھ یہ وارننگ کیوں دی جاتی ہے کہ اگر ہم کر سکتے اپنے اوپر آتے تو ہم پھر 6 سیٹیں لے جاتے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے تو دیکھو ہم نے اصولی سیاست کی پاسداری کی. سی ایم صاحب نے، اس نے کسی پہ حاوی نہیں رہا، طاقت کا گھمنڈ پہ ہم حاوی نہیں رہے. تو آج تو پیپل پارٹی نون کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا.
उनको भी ग्रेवी में फेयर एंड फेयर रहा, फ्री रहा, और उनको ग्रेवी में सीटें भी मिली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जीबी कौंसिल के मेंबरान कहाँ हैं आजकल? गायब है, नजर नहीं आ रहे, कुछ क्या हाल चाल है उनके? मैं तो अपनी हालत पे हूँ भाई, मुझे क्या वो खबर लूँ कि जीबी कौंसिल वो मजे में होंगे यकीनन। नहीं, नजर नहीं आ रहा, आवाम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल मैदान से गायब हुए हैं। खैरियत है? जीबी कौंसिल अपर हाउस है, वो नजर नहीं आ रहे, तो इसमें आवाम का क्या कसूर है? कोऑर्डिनेटर साहब ये बात कह रहे हैं तो नाज़रीन हैरत की बात नहीं है, फिर मैं और आप बात करते हैं तो आप लोगों की पार्टी के गिले शिकवे खत्म नहीं होते। ये भी कौंसिल अपर हाउस है, वो आवाम में कम नजर आएंगे। रीजन क्या समझते हैं? भाई देखो ना, आपकी असेंबली नजर आएगी, सही, ये भी कौंसिल अपर हाउस है, उनका आवाम में ज्यादा नजर आना नहीं बनता है। काम तो नजर आना बनता है उनका। देखो काम यकीनन जो लोग आए हैं वो अपने चीजों का उनको पता, काम के लिए सीट भी देनी जरूरी है। देखो ना उनको सीट मिल गई, सीट के लिए सेटअप देना जरूरी है। सेटअप है, कौंसिल मेंबर बन गए हैं, अभी वो गो अहेड आगे चले जाएं। कितना टाइम है? ये 12 नवंबर को इलेक्शन हो गई, तकरीबन ये चौथा माह गुजर रहा है, और कितना टाइम लगेगा ये सीट एडजस्टमेंट के लिए? जीबी कौंसिल देखो, मैं भी साहिब मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, देखो लेकिन एज अ कोऑर्डिनेटर टू सीएम मैं ये बताऊं कि जीबी कौंसिल, अभी देखो गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल, जीबी कौंसिल, इससे पहले कौंसिल के पास इख्तियारात होते थे, कौंसिल फाल था। अभी हमें भी, मुझे खुद भी टिकट मिला था, मेरा वो नंबर गेम नहीं बना, वो अलग बात है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त इख्तियारात थे, मराद थे उनके पास, मैं फंड भी होता था। इस वक्त ये पहले से भी जीबी कौंसिल मेंबरान को मालूम था कि इसमें ये एक डमी इदारा है, इख्तियारात नहीं है। फिर भी आतिश नमरूद में कूदा इश्क, तो उसमें नसीम का कसूर है, ना तो साबिर हुसैन का कसूर है। तो जो आतिश नमरूद में कूद पड़े तो फिर वो उनका अपना है, फिर उसकी सज़ा भी मिलेगी उनको। यार भाई देखो, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपना एक वो दिखाएं, अपनी एफिशिएंसी दिखाएं, कुछ करें। ऑब्वियसली वो तो दिखाना लोग ये नहीं चाहिए, देखते। हाँ। आप देखो ड्राइविंग सीट पे होते हो तो लोग आपकी राइट लेफ्ट मूवमेंट को चेक करती है, पब्लिक आई होती है, वो बड़ी नज़र रखती है। बेसियत हम जो अभी इक़्तिदार में, देखो ना, मेरे साथ सिंपैथी पब्लिक की थी, मेरे जो इल विशर्स कहते थे कि इसके साथ 3 आदमी नहीं है। मैं जब हॉस्पिटलाइज, उन्होंने देख लिया कितने आदमी थे। मैं जब हॉस्पिटलाइज हुआ तो फर्स्ट डे 30,000 रिपोर्टेड यानी अराइवल्स थी हॉस्पिटल में, जो मुझसे मिलने के लिए उनको 3-4 रोज भी किसी को यानी वो नहीं मिला, नंबर नहीं आए। तो मैं समझता हूँ लोगों की सिंपैथीज मेरे साथ इतनी थी अक्रॉस जीबी, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, रेड फरोश से, ड्राइवर यूनियन से, सब्जी फरोश से, यानी तमाम सियासी जमातों के वर्कर, इवन मेरी पिटाई तो थी टॉप पे, लेकिन उससे हट के तमाम गिलगित बल्तिस्तान के वो गरीब मफलूकुल हाल तबका मेरी तरफ थे। मैं समझता हूँ, देखो ना, आप के जो एक पॉलिटिकल वर्कर का क्या देखते हैं लोग, आपकी पास्ट क्या डिलीवरी है, आपका जो किस तरह आपने वो डिलीवर किया है, किस तरह लोगों को ट्रीट किया है, तो आपकी ट्रीटमेंट देखी जाती है पब्लिक। तो मैं समझता हूँ इंडिविजुअली आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आती है, और हाँ, वो देखो आप लोगों को पता भी चला यार, जो लोग कहते थे इसके साथ 3-4 रोज बंदे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पूरा गिलगित बल्तिस्तान है। और साबिर साहब, आप ये भी बात जानते होंगे, लोग आपको पसंद इसलिए करते हैं कि आप बड़ा जो है ना फेयर बातें करते हैं और बड़ी हक और सच के साथ। अभी जीबी कौंसिल के वाल से क्यों नहीं बात कर रहे? जीबी कौंसिल देखो ना, जीबी कौंसिल हमारा सीएम साहब ने खुद कहा था गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल एक टेम्परेरी एक इसका वो है, फ्यूचर कोई खास इतना इसलिए नहीं था। ये मेंबरान असेंबली को भी मालूम था। जब मैंने टिकट लिया तो मुझे खुद भी पता था कि ये आगे जाके एबॉलिश होना है। ये आप लोगों के कैबिनेट में बात बताई गई है आवाम पब्लिक के लिए जो है ना। देखो ना महबूब साहिबा, ये मेंबरान कौंसिल को खुद भी मालूम था, क्योंकि अभी जब गिलगित बल्तिस्तान 70 बरसों से गिलगित बल्तिस्तान के लोग नई पोत नस्ल चाहती है कि आपको कौमी असम्बली सेनेट में और मरकज़ी ऐवान के अंदर आपकी आवाज़ गूंजे, जिसके लिए कोई लॉजिक सुनने के लिए आज की टैलेंटेड यूथ तैयार नहीं है।
ان کو کچھ نہیں چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ مرکز میں ان کی آواز گونجے. پرائم منسٹر عمران خان تمام سابقہ ادوار میں جن لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں جماعتوں کی، سب سے بڑھ کر جو نام نہاد کمپرس جو جماعتیں تھیں ان کا کلیم ہوتا تھا کہ صوبہ بنایا جائے تو فلاں ہو ڈمکا ہو، حد تک باتوں کی. پرائم منسٹر عمران خان کا جی بی کی قوم شکر گزار ہے کہ 7 دہائیوں بعد آپ کو قومی اسمبلی سینٹ میں آپ کو رسائی دے رہا ہے. آپ کے آئین کے اندر ترامیم ہو کے آئین کے آرٹیکل 51 میں ترمیم کر کے آپ کو قومی اسمبلی میں سیٹیں، آئین کے آرٹیکل 59 میں ترمیم کر کے سینٹ میں اضافی سیٹیں دی جا رہی ہیں. But is this possible? اور یس پاسبل، کیونکہ یہ تو باقاعدہ کام ہو رہا ہے نا اس پہ. اور پہلے بھی کیا گیا تھا، پہلے بھی کیا گیا تھا. پہلے تو دیکھو سنسیئرٹی نہیں تھی. کس کی؟ لوگ مرکز میں ان لوگوں کی جو سابقہ ادوار حکومتوں میں اپوزیشن، ابھی ہماری حکومت پی ٹی آئی کی جو آئی ہے فرام ڈے فرسٹ پرائم منسٹر عمران خان. اور اس کے میں پی ایم صاحب کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے خود جو ہے وہ آئینی دھارے میں لانے کی بات کی نا، پھر یو ٹرن لیا گیا، عوام نے بھروسہ چھوڑ دیا. نہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی پہ کوئی یو ٹرن نہیں ہے، ہم اس پہ قائم ہیں. اور ود ان منتھ یہ خوشخبری ملے گی جی بی کے عوام کو. آج میں اس ڈیسک میں آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں، مارچ کا مہینہ خوشخبری کا مہینہ ہے گلگت بلتستان کی قوم کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، یعنی وہاں کے اسمبلی کے لیے، کیونکہ وہ کام خالد خورشید کے دور میں ہو رہا ہے. یہ ایک تاریخ رقم ہوگی کہ گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی سینٹ میں خالد خورشید کا نام یعنی سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. اس سے پہلے بھی وزرائے اعلیٰ رہے ہیں، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو رہا. بھائی آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں جب نمائندگی مل رہی ہے، اچھا اس کے علاوہ نہیں مل رہی ہے نا، ابھی اس فریم ورک کمپلیٹ ہوا ہے، پیپر ورک کمپلیٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو آرٹیکل 258 کے جو شق اے بی میں بھی ترمیم کر کے آپ کو مسئلہ کشمیر کے کاس کو یعنی نقصان پہنچائے بغیر آپ کو صوبائی سیٹ اپ ود ان اے منتھ. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بمپر یعنی سرپرائز، اس سے بمپر خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے، آپ بتاؤ. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر صابر صاحب جی بی کونسل والے چیپٹر سارا کلوز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لازم اپر ہاؤس آئے گا تو دیکھو نا، اب جس کی مراد کونسل کی بات کر رہے ہو، یہ کونسل کے معزز ممبران کو بھی معلوم تھا کہ جب سیٹ اپ قومی اسمبلی سینٹ کا آئے گا تو ہو جائے. جب ہمارے سی ایم نے بارہا کہا کہ جب قومی اسمبلی کا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں نمائندگی ملے گی تو ہم اپنے 5 سال کے اقتدار کو قربان کر کے اس سیٹ اپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جب آپ کا وزیر اعلیٰ قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو میرا ناچیز میں ایک کوآرڈینیٹر بن کے میں کہوں میری 5 سال کی تنخواہ جاری رہے تو سب سے زیادہ میں سفر ہوا ہوں، میری خوشی ہو سکتی ہے نا. تو جب ہم اپنے گلگت بلتستان کی قوم کے لیے قومی اسمبلی سینٹ میں نمائندگی مل رہی ہے، ہم اگلے دن بھی ملے ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی حوصلہ تعاون کرنے کو تیار ہے. ہاں یہی حوصلہ انشاءاللہ کونسل والے سے بھی ہمیں امید ہے یہی حوصلہ رکھیں گے. آج آپ کونسل میں ہیں تو کل آپ سینٹ میں ہیں، ٹھیک صحیح نا. دیکھو نا، آپ آج کونسل میں ہیں تو آپ سینٹ میں ہیں. ہم یہاں پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں یا ان کی جو کیبنٹ ہے دے آر یونائٹڈ ہیں. بہت ہی میں سمجھتا ہوں بڑی ممبران اسمبلی اور سی ایم میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، وہ ایک بہترین انڈرسٹینڈنگ ورکنگ ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. تو جو ابھی تک کونسل کے ممبران جو ابھی ویٹنگ ایریا میں ویٹ کر رہے ہیں، اب 1 منتھ اور ویٹ کر لیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے، ان کا حق ہے، ان کو مراد ملے جب تک آپ کا سیٹ اپ. بیکاز ان کو بھی تو رائٹ ہے کہ فیڈریشن میں کام ہو رہا ہے، جی پی کونسل وہ رکا ہوا ہے. جب تک ان کو ہمارا قومی اسمبلی سینٹ کی چیزیں عملاً نافذ ہوتی ہیں تو ایک الگ وہ آ جاتا ہے ٹاپک. اس وقت تک ہم خود بھی ہماری خواہش ہے ہمارے کونسل ممبران فل فلیج سٹیٹس میں رہیں، جس میں جی بی کی جو ہے قوم کے لیے یہ کچھ ڈیلیور کریں وہاں، یعنی جس سے ثمر ملے خطے کو. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ بے بس رہے، صحیح نا، یہ تو بدنیتی کی بات ہے، ہم ایسا کبھی نہیں سوچ سکتے. تو ہم سمجھتے ہیں جہاں پر عوامی مفادات آتی ہیں اس کو امپورٹنس دیں. وہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں ان دی اینڈ آف پروگرام ڈو یو وانٹ ٹو کنوے اینی میسج؟
For our viewers, ویسے تو پروگرام میں بہت کچھ کہہ دیا ناظرین, بٹ پھر بھی لاسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر خالد خورشید صاحب گلگت بلتستان کے لیے غریب اور مفلوق الحال طبقے کی امید کی آخری کرن روشنی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں نوجوان نسل بھروسہ رکھیں, خطے کے عوام بھروسہ رکھیں کہ ان کو وہ حق ملنے جا رہا ہے جو 7 دہائیوں تک ہماری ایک وہ تھی آرزو ہوتی تھی. آپ کو پاکستان میں ایوان بالا زہری میں آپ کو آپ کی آواز گونجے گی, اور آنے والے نیکسٹ جو جنرل الیکشن ہوں گے اس میں ہمارے لوگ جو ہے ان کی آواز قومی اسمبلی سینٹ میں گونجے گی. اوکے جی, انشاءاللہ ہوپ فل گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں ایکسپیکٹ آپ لوگوں سے یہی کرتے ہیں, بٹ ان فیوچر دیکھنا یہ ہے کہ ڈیلیور کیا کیا کر پاتے ہیں اور کیا کیا جسٹ سیاسی اعلانات تک محدود رہتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ صابر حسین صاحب فار جوائن اس, اور آج کے اس پروگرام میں آپ نے ناظرین دبئی ایکسپو پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کیا, ساتھ ہی جو ہے وہ جی بی کونسل کے حوالے سے بھی کچھ اچھی انہوں نے جو ہے وہ پیشن گوئی سامنے رکھی, گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کچھ خوشخبری بھی انہوں نے سامنے رکھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاملات طے ہو پاتے ہیں اور کیا معاملات جو ہیں وہ لٹکے رہیں گے. وی ہے ویری کچھ ایسے بھی ناظرین ٹاپکس ہیں, سینسیٹیو ٹاپکس ہیں, انشاءاللہ وی ول ڈو اندر پروگرام آن دیٹ ٹاپک. ہو سکتا ہے صابر حسین صاحب کے ساتھ کریں, کسی اور معزز جو ہے وہ مہمان کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو ٹچ دینے کی کوشش کریں گے, بیکاز اس وقت گلگت بلتستان میں جو ہے بہت سے ایشوز اس وقت جنریٹ ہو رہے ہیں, چاہے وہ ہم گندم کو لے کر بیٹھے ہیں یا بہت سے دیگر معاملات ہیں. انشاءاللہ وی ول ڈو اندر پروگرام. اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اور جیسے کہ میں لاسٹ میں کہتی آتی ہوں ہمیشہ, بی یونائٹیڈ اف یو وانٹ یور رائٹس, because nothing is impossible, everything is possible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself اور اچھے کام کریں اچھی نیت کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.